Assalamu alaikum. Welcome to Justice for All platform. Today we have pleasure of Barrister Shaida Jameel, who happens to be my law school teacher, and she is the first woman to become law minister for Sindh, and she is the first woman to become law and justice minister at federal level. So, ma'am, thank you very much for giving us your precious time. Thank you for coming. And ma'am, my very first question to you is, how did you manage to survive in patriarchal society and dream for politics? तो ये आपका कैसे ख्याल बना कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, और ये क्या आपका शुरू से ख्याल था या किसी यूनिवर्सिटी स्टेज पे या कोई ऐसा इवेंट था कि जिसने आपको मोटिवेट किया कि हाँ मुझे पॉलिटिक्स करनी है? इसमें दो तीन चीज़ें हैं. एक तो है कि ख़ानदान सियासी है, सियासी रहा है. हमारे नाना हुसैन शहीद सोलंकी वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के थे 56 से 57 तक. तो एक तो वो, उसके अलावा ख़ानदान हमेशा सियासत में उसकी एक पोजीशन रही है. तो वो फिर उनकी इंतकाल के बाद भी फिर हमारे जितने दोस्त तनासिर सब थे सियासत में थे, तो एक सियासी माहौल भी रहता था. और फिर लॉ, क्योंकि वो मेरे ननियाल और दनियाल दोनों तरफ से बैरिस्टर्स जजेस वहाँ. तो नतीजा ये हुआ कि आखिर में मैं लॉ में गई. पहले था कि क्या सब्जेक्ट लेना है क्या नहीं लेना है, मगर कानून बाकायदा उसकी अहमियत थी घर के अंदर. तो उस ज़माने में मेरे ख्याल से सिर्फ एक मिसराविया कारी थी लाहौर में, और फिर मेरी बेगम इकरामुल्लाह की बेटी जो थी वो मेरी फर्स्ट कज़न बहन, वो बनी बैरिस्टर. उसके बाद मैं तीसरी बनी. तो हमारे ज़माने में ख़वातीन नहीं थी मैदान में थी. कुछ हमारी जजेस भी थे. सुरैया अहमद पाई बहुत मशहूर नाम है उनका, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट जज थी उस वक्त सेशंस में थी. और अफसोस से कहना पड़ता है उनकी तबीयत ठीक नहीं रही थी, वरना मेरे ख्याल से सबसे पहली जज सिंध की वो बनती, मगर वो जो अल्लाह को मंजूर होता है. इसी तरह थे लेडीज़ थी, लेकिन बहुत कम. तो बहुत कम में ये था कि मर्दों का अंदाज़ ये था कि पता नहीं क्या कहेंगी, क्या उल्टी सीधी बातें करेंगी. लेकिन जो चीज़ मैंने ये देखी कि अगर आप अपने केस को शुरू करते हैं सही तरीके से बयान करना, दलाइल अच्छे पेश करते हैं, नज़र आता है कि आपने पढ़ा है, नज़र आता है कि आपके पास कंटेंट है, नज़र आता है जजेस को कि हाँ ये सीरियस बहस है, तो वो फ़ौरन रवैया बदल जाता है. फिर उनको इंटरेस्ट नहीं है कि ये कौन औरत खड़ी है या मर्द खड़ी. उनको किस चीज़ से दिलचस्पी है कि आप कह क्या रहे हैं, कहाँ तक कानून की बात जो आप कर रहे हैं कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, और उसमें फिर आपकी पोजीशन बनती है. आहिस्ता आहिस्ता जब जजेस देखते हैं कि हाँ जब भी आएंगी तो ये कोई फजूल बात नहीं होगी, यहाँ पे वाकई एक और वकील की तरह कानूनी बात होगी, तो फिर वो आपकी इज्जत करने लगते हैं, वो आपको वक्त देने लगते हैं, वो आपको सुनने लगते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने आप की अपनी पोजीशन क्या साबित करते हैं. तो उसमें दो तीन चीज़ें थी. एक तो था किस किस्म के कपड़े पहनने. अगर आप ज़्यादा फैशन शो करेंगी तो ये जगह नहीं है इन चीज़ों के लिए. यहाँ पे बड़े संगीन मामला हैं, लोगों की ज़िंदगियों का मसला है, उनकी जायदाद का मसला है चीज़ों. तो आपको भी आप नोट कीजिएगा कि सारी दुनिया में वकला की जो यूनिफॉर्म होती है वो बड़ी संजीदा है. काला कोट, सफ़ेद शर्ट, काले टाई. क्यों? क्योंकि उसको सॉम्बर, उसको बिल्कुल संजीदगी मिला है. तो हमें भी ख़वातीन की तरह सफ़ेद कपड़े और उसके ऊपर काला कोट, तो हमारे लिए भी ये था कि बड़ी संजीदगी से. तो ये सारे लंबे लंबे बाल में कान में चीज़ें लगानी, ईयरिंग, ये सब हम किसी ने नहीं किया. ना मिसराविया कारी ने, ना सलमा सुभान ने, ना मैंने, किसी ने. तो जजेस भी जब देखते हैं अपीयरेंस से बड़ा फर्क पड़ता है. उनको देखते हैं ऊपर नीचे और देखते हैं कि ये किस किस्म की खातून है, किस किस्म का मर्द है. तो जो हम अपीयरेंस करते हैं उससे फिर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, उनका अंदाज आपके साथ बढ़ जाता है.
اب یہ ہے کہ ہاں مردوں میں بہت زیادہ سمجھی کمپیٹیٹو ہے، تو وہ بڑی ان کو برا لگتا ہے اگر آپ نے ان کو ہرا دیا، بہت ان کو لگتی ہے، وہ بھول نہیں سکتے اس کو، کہیں نہ کہیں اس کا وہ آپ کو خمیازہ کرنا پڑتا ہے کسی طریقے سے. لیکن میرے ساتھ یہ خوش قسمتی تھی کہ میرے اپنے ہسبینڈ بھی بیرسٹر، تو جب میاں بیوی اور آپ کے ساتھ آپ کے شوہر بھی ہوں تو وہ ایک ڈھال بن جاتا ہے. مرد جو ہیں ان کا بیہیویئر پیٹرن بدل جاتا ہے اور بڑی سنجیدگی سے چیز ہو جاتی ہے. تو اس میں وہ مجھے ایک فائدہ بینیفٹ بہت بڑا بینیفٹ تھا. اس لیے آپ دیکھیے گا کہ جتنے بڑے وکیل ہیں اگر وہ اپنی جونیئرس خواتین ہیں جونیئرس ان کو وہ عزت دیتے ہیں، ان کو وہ سپورٹ دیتے ہیں، تو آخر میں جا کے وہ خواتین جو ہیں بہت آگے چلی جاتی ہیں اپنی پروفیشن میں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مرد عورت میں کہ کیا ایکویشن بنتی ہے، اور آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ ثابت کرتے ہیں. اگر آپ نے کامیابی سے ثابت کیا تو سب آپ کی عزت کرتے ہیں. اگر وہاں پہ آپ نے اس کو ایک صحیح معنی میں نہیں سمجھا تو پھر بہت سے مسئلے اچھا میم، یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ جو لیگل پروفیشن میں آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا وہ آپ کی فیملی کی وجہ سے، لیکن پولیٹکس جوائن کرنا وہ کون سا ایونٹ تھا، کیا وجہ تھی اسپیشلی؟ پولیٹکس جوائن کرنا، میں دیکھیں ہمارا خاندان جو ہے وہ پاکستان کے بننے سے پہلے پاکستان کی جدوجہد میں بھرپور کردار اس نے نانا پریمیئر تھے بنگال کے، الیکٹڈ پریمیئر، اور پاکستان بن رہا تھا. And this is also believed that he was close aide to Mr. Jinnah. تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے بہت سے واقعے دیکھے پاکستان کی جدوجہد میں، جب ہم بنگال میں تھے، جب پاکستان کی جدوجہد اونچ ہوتی. ہم نے لوگوں کو، ہماری والدہ نے یہ فیصلہ کیا جو صحیح فیصلہ تھا کہ میں اپنی بچی کو ساتھ لے جاؤں. تو جہاں رائٹس میں قتل و غارت ہوئی تو وہاں کیمپس لگ جاتے تھے، مسلمان ورکر جو سب جو ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز آ جاتے تھے، نرسز آ جاتی تھی، سوشل ویلفیئر ورکرز آ گئے، امیاں اس کو آرگنائز کرتی تھی. پھر اس کے بعد پرچونوں کی دکانوں میں جانا، وہاں سے سامان لانا تاکہ کھانا پک سکے، کھچڑی پک سکے، لنگر لگ سکے. یہ سارے کام جو تھے تو وہ مجھے لے کے چلتی تھی. تو دوسری جو خواتین وہاں کی کہتی تھی ان کو کیوں لے کے آتی ہیں؟ تو اس پہ ہماری امیان نے کہا کہ میں لے کے آتی ہوں کیونکہ اس کو خود نظر آنا چاہیے کہ پاکستان کتنی تکلیف سے بن رہا ہے. تو ٹینٹس کے اندر آوازیں آتی تھیں عورتوں کی چیخنے کی، کیونکہ جس حالت میں عورتیں لائی جاتی تھیں، مرد لائے جاتے تھے، یقین مانی دیکھنا بڑا مشکل ہوتا تھا. مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، میں گھبرا جاتی تھی. امیان پھر وہاں پہ الگ کر دیتی تھی بچوں کو ہم لوگوں، مگر ہم 3-4 کافی بچے تھے جو مدد بھی کرتے تھے، مگر انہوں نے سکھایا کہ مدد کرو. جہاں پہ ان کے اگر آپریشن ہوگی ان کو پلنگ میں تو جا کے کھانا دو، چیزیں دو. تو ہم شامل ہوئے، اس میں شامل بھی ہوئے. اس میں جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے ارد گرد بستیاں جلائی جا رہی ہیں، مسلمان اس میں ہیں بہت بری طرح، اور پھر اس انسان کے گوشت کے جلنے کی جو وہ بو آتی ہے، وہ ایک دفعہ آپ کو چل جائے آپ اس کو بھول نہیں سکتے. یہ چیزیں جو تھیں اس سے پھر سمجھ آئی کہ سیاست کتنی اہمیت رکھتی ہے اور اس کو آپ اس کو کھیل نہیں بنا سکتے. تو جب ہم یہاں آئے اور ہم نے نانا کو جدوجہد کرتے ہوئے دیکھا تو پھر ہم ان کے ساتھ شامل تھے بہت سی چیزوں میں، بہت سے کام میں. ان کے وفات کے بعد پھر ہم نے اسی مہم کے ساتھ ہم لوگ چلتے گئے. مس فاطمہ جناح جو ہیں، محترمہ فاطمہ جناح، ان کی الیکشن ہوئی، اس میں ہم نے پوری طاقت لگا دی ان کے کینوسنگ میں. ہم اس وقت میں اپنے سینٹ جوس کالج کی وہاں پہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھی. وہاں پہ اسٹوڈنٹ لیڈر کا مطلب ہے کہ میں الیکٹ ہو گئی تھی، پریسیڈنٹ تھی ان کی کاؤنسل کی. تو اور بھی جہاں پورے شہر میں جتنے لوگ تھے سارے اس وقت اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے، دوسرے فیڈریٹ کے. تو ہم لوگ سب جمع ہوتے تھے، تو ہم سب کام کر رہے تھے مادری ملت کے لیے. تو اس وقت ہم نے کتنی جگہ جا کے لالٹینیں لگائی اور کراچی کا نام وہ بن گیا شہر روشنی کا شہر.
BBC نے باقاعدہ اس کو قرار دیا. تو یہ ٹائٹل وہاں سے آیا. ہاں وہاں سے آیا اور پورے چراغاں ہو جاتا تھا کراچی شام کے وقت. تو صاف ظاہر تھا اور مجال ہے کہ کوئی لڑکے ان کو گرا دے. اگر ایک گرا تو دو چڑھ گئے. یہ ضد تھی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ گلاب تو بالکل گلاب تھی ایوب خان صاحب کی نشانی, وہ تو غائب ہی ہو گئی. اور یہاں سے وہ جیتی کراچی سے, بہت مشکل سے جیتی. جو ہم نے دھاندلی دیکھی الیکشن کے اندر, وہ دھاندلی ہمارے اب ہمیں سمجھ آئی. بہت مشکل تھا اور باقاعدہ ان کو ہرانے کی کوشش کی گئی. اور باقی علاقوں میں تو بہت زیادہ ہوا. تو جب ہم نے یہ بے انصافی سے الیکشن کا رزلٹ بھی دیکھا تو ہمیں اور غصہ آیا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا ہے, یعنی یہ کدھر لے جا رہے ہیں پاکستان کو. خیر اس کے بعد آپ دیکھتے ڈیولپمنٹ کیسے بنتی گئی, معاملات خراب سے خراب تر ہو گئے. 71 آ گئی, 71 کے بعد 73 آ گئے. اس کے بعد ہم اتنے میں ہم کہتے ہیں وکالت بیرسٹر بننے کے لیے پھر واپس آئے. ہماری شادی ہوئی, ہم لوگ لاہور میں تھے. تو وہاں پہ پھر الیکشنز کا مسئلہ ہے. پروونشل الیکشنز میں ہم نے PNA کا ساتھ دیا. PNA کے ساتھ 9 سپارے کہتے تھے ہمیں اسے, اس میں ہم نے ساتھ دیا. وہاں پھر ہم نے دھاندلی دیکھی. ہم نے تو دیکھا کہ لوگ باقاعدہ بیلٹ باکس کو پکڑ کے منسٹر پر کے بھاگ رہے ہیں. ان کو ہم روک رہے ہیں, گرا رہے ہیں. ان کو لڑکے ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ خواتین جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ. بہت سارے ایسے پنڈال تھے جن کو جلا دیے گئے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی. تو پھر اس تحریک کے اندر 77 کی تحریک میں ہمارے ہسبینڈ اور ہم بھرپور انداز میں شامل ہو گئے. اس وقت وکلا نکلے تھے, آپ کی خواتین بہت نکلی بڑے پیمانے, اور سیاست دان. تو یہ 3 ونگس تھیں. ہم پنجاب اسمبلی تک پہنچے. وہاں پہ ہم نے وہاں پہ شور میں جب نعرے لگائے سب کچھ. اس میں جب شامل ہو گئے تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ وکلا کی کتنی ضرورت ہے سیاست میں, کیونکہ ہم قانون جانتے ہیں اور ہمیں نظر آتا قانون کیسے توڑا جا رہا ہے. اگر ہم اس کو مثبت انداز سے استعمال کریں تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. ہم جا کے خود ہی سیاستدان بن جائیں گے, سیاسی پارٹی کی طرح بن جائیں گے تو بات نہیں بنے گی. وکلا کو وکلا رہنا ہوگا. اگر وہ سیاسی پارٹی کا حصہ بنتے ہیں تو سیاست وہاں کیجیے, مگر وہ سیاست لائرز میں مت لائیے, کیونکہ لائرز کا اپنا کردار ہے. وہ کردار ہے کہ انصاف کے 2 پہیے ہیں. ایک ہے ججز جوڈیشری, دوسرا ہے بار بینچ اور بار. تو جب تک آپ بار کے معاملات کو بار کی طرح سے اٹھائیں گے تو اس میں تقویت آپ کے بینچ کو ملے گی, اور پھر ہم انصاف دے سکیں گے صحیح معنوں میں عوام کو. لیکن اگر ہم بھی جا کے سیاسی جھنڈے شروع کر دیں اٹھانا تو وہ بات نہیں ہے. تو یہ گرم ایونٹس جو تھے جو آپ نے بتایا ابھی, انہوں نے آپ کا پولیٹیکل کیریئر شیپ کیا. ہم نے لوگوں کو, ہم جلوس میں ہیں اور گولیاں چلی ہیں اور لوگ جو کر کے گرے ہیں, ہم بچ گئے. کیا گیا سب اچانک کھینچا کسی نے, میں بچ گئی, ورنہ میں بھی مر جاتی. اب کیا گیس ہم نے دیکھا. جب آپ لاشیں گرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر انسان سوچتا ہے یہ کیا ہے, ان کو ایڈریس کیسے کیا جائے. تو اس اس کے کا لیے تو آپ حل چاہیے. سارا جھگڑا پوری تاریخ کا یہی ہے کہ ٹرانسفر آف پاور کیسے ہو. ہم اقتدار کو کس طرح منتقل کریں. اقتدار کو منتقل کرنے کا ایک مہذب انداز ہونا چاہیے. یہ جو حرکتیں ہمیں نظر آتی ہیں ان پہ ہمیں بہت کچھ رکاوٹیں کریں. اچھا میم, اب میرا آپ سے سوال یہ ہے, کیونکہ آپ لائر بھی ہیں اور پھر آپ لا منسٹری بھی آپ کو ملی, تو بینگ اے لا منسٹر اس وقت میں کون سے ایسے چیلنجز تھے لائرس کے لیے, یا کوئی لیگل ایشوز جس جو آپ چاہتی تھی کہ ان کو ایڈریس کیا جائے, اور ایڈریس کرنے وقت ان دا مین وائل آپ کو کوئی چیلنجز, آبسٹرکشنز یا کوئی ایسے ہرڈل کریٹ کیے گئے؟ بہت. جیسے جب دیکھیے ہم نے سیاسی پارٹیز بھی جوائن کی, MRD کی تحریک میں بھی تھے, ہم نے دیکھا کہ معاملات کہیں سیٹ نہیں ہو رہا. اور سب سے زیادہ ہم نے, کیونکہ ہم پریکٹس کر رہے تھے, ہم نے ججز کے حال کو دیکھا. ججز کی حالت اس وقت یہ تھی کہ اگر آپ 1973 کے آئین کو اٹھائیں گے تو اس میں تھا کہ ان کو 8,000 ماہانہ تنخواہ ملے, باقی ساری چیزیں فری, یعنی فری گورنمنٹ کیس. لیکن 8,000 کے اوپر کوئی رہ نہیں سکتا. نتیجہ اس کے ساتھ بہت سے پریشرز آتے ہیں جج کے اوپر. تو
میں بہت خوش قسمت ہوں کہ جسٹس وجیدی نے مجھ سے کہا کہ تم کو میں چاہتا ہوں جج بننے کے لیے ہائی کورٹ. تو میں نے اس وقت ان سے معذرت کی. میں نے کہا صاحب میری کوشش ہے کہ حالات بدلے. ججز کی حال صحیح نہیں ہے. ایک دو میں جج بن جاؤں میری زبان بند ہو جائے میں نہیں بول سکتی. یہ پھر وکلا کی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات کو بہتر کریں. ہمارے وکلا اس وقت پولیس کی زیادہ بات نہیں کر رہے. تو انہوں نے کہا اچھا جب آپ کچھ اگر آپ کریں گی تو پھر آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ آپ نے وعدہ کہ آپ کچھ کریں گی ججز کے لیے. انہوں نے کہا اگر ہوئی تو دیکھیں گے. تو پھر جب میں بنی فیڈرل پہ گئی, پہلے تو یہاں پہ سندھ میں تھے, تو سندھ میں نے سب سے بڑا مسئلہ یہ اٹھا کہ خواتین جیلوں کے اندر 5-5 سال تک خواتین جیل میں پڑی ہوئی ہے اور ان کی پہلی پیشی بھی نہیں ہوئی. کیونکہ وہ کیا ہوتا تھا کہ گاڑی بلیک مرایا جس کو کہتے ہیں گاڑی آتی تھی, وہ رنچوڑ لائن سے گزرتے ہوئے سٹی کورٹس, تو سٹی کورٹس میں آتی تھی, اس میں کم لوگ بیٹھ سکتے تھے. مرد حضرات پیسے دے دے کے اپنے بیٹھ جاتے تھے ہماری باری آئے. خواتین کو یہ موقع ہی نہیں ملتا تو وہ ہمیشہ بیٹھ جاتے تھے, بچے بھی اور وہ. تو پھر جب یہ دیکھا ہم نے کہ تو یہ بالکل صحیح نہیں. سو سارا مسئلہ تھا گاڑی بلیک مرایا. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جا کے وہاں کا معائنہ کیا اور ہم نے دیکھا کہ سینٹرل جیل کے باہر کی طرف زمین پڑی ہوئی ہے اور اس زمین کے اندر ہم باقاعدہ وہاں پہ چھوٹا سا ایک جوڈیشل کمپلیکس کر دیں تاکہ بہت سی ہیئرنگ جو ہیں وہ کم از کم ابتدائی ہیئرنگ جو ہے وہ سب وہاں سے گزرے اور کیس جو آگے چلے کچھ تو سنائی ہو. بیل میٹرز جو ہیں بیل ان کو خواتین کو دے دی جائے. تو جسٹس کو آپ نے مور ایکسیسیبل بنایا. ایکسیسیبل. تو اس میں پھر میں یہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس وقت چیف جسٹس سندھ کے ارشد صاحب تھے, تو ارشد صاحب نے سپورٹ کیا اور سبھی الدین صاحب. تو سبھی الدین صاحب نے جب انہوں نے بات کی مجھ سے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں شاہد بہن کے ایکسیس جو ہے نا یہ جیل کا علاقہ ہے, پبلک کیسے آئے گی. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے ان کو آلریڈی میں نے سوچا تھا. میں نے کہا اگر آپ یہ دیکھیں ہم اس کنارے کو تو اس طرف سے راستہ ہے, پبلک ادھر سے آئے گی, یہاں سے سیکیورٹی وال ہوگا, یہاں سے باقاعدہ یہاں پہ اپنے گارڈ رکھے ہوئے. تو جیل کے اندر سے ان کو پیدل آنے کی ضرورت ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور ان کو لے کے آئے, یہ اندر گئے, جلدی جلدی ڈسپوز ہوئے. تو 4 کمرے 2 میجسٹریٹس 2 سیشنز کے ہم نے وہاں بنائے, مگر وہ صرف ایک ایکسپیریمنٹ تھا, تجربہ. اور ہم نے کہا کہ اگر یہ کامیاب ہوتی تو پھر ہم سب بڑے پیمانے پہ وہاں بنائیں گے, کیونکہ اور ہم چاہتے تھے کہ جو انڈر ٹرائلس ہیں وہ یہاں پہ ہو اور جو کنوکٹڈ ہو جائیں وہ پھر چلے جائیں ملی یا کسی اور چیز. تو اس طرح سے ذرا سا آبادی پھیل جائے اور پریشر نہیں اتنا ہوگا. فائنلی ٹرائلز چلنا شروع. ہاں, تو ہم نے پھر باقاعدہ جوڈیشل کورٹس کمپلیکس وہاں بنوائی, کیونکہ ڈونرز آئے. اب اس میں بھی تھا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو, تو وہ ڈونرز جن کے کوئی کیسز نہیں چل رہا ہے, کچھ نہیں, کوئی فائدہ نہیں اٹھانا, وہ سارا پرکھ کے پھر باقاعدگی سے وہ بنایا گیا. وہ کام کرنے لگا. بہت ساری خواتین آئیں, بیچاری بیل دے نہیں سکی, تو وہاں پہ پھر این جی اوز کھڑی ہو گئی, انہوں نے شروع کیا بیل دینا. بہت سی خواتین جو ہیں گھر جا سکی, ورنہ ہم جب جیل میں گئے تو ہم عورتوں کی زندگیاں ٹوٹ گئی, بچے رول گئے, وہ اندر قید ہے, بچے گھر میں ہیں, بچوں کو دیکھ بھال کرنے والا نہیں, شوہر بھی جو ہے لوگوں کی باتیں سن رہا ہے, تو تباہ ہو جاتا ہے خاندان. وہاں پہ کاروائی, تو وہاں جسٹس نعیم الدین تھے, انہوں نے مجھ سے کہا, انہوں نے کہا آپ نے صرف عورتوں کے لیے کرنا ہے. اور میں نے کہا کہ نہیں, نوجوان کو بھی. تو کہتے ہیں جتنے مرد بیٹھے ہوئے ہیں 5000 ان کے لیے بھی, تو ہم نے سب کے لیے کیا. تو انصاف ہونا چاہیے سب کے لیے, تاکہ ان کی ٹرائل جو ہے شروع ہو جائے. کوئی ڈسکریمنیشن میں پھر میں چلی گئی فیڈرل پہ. تو فیڈرل گئی تو وہاں پہ میں نے سب سے بڑا جو چیز تھا کہ جتنی ہمارے 4 صوبے کے سبارڈنیٹ کورٹس ہیں ان کا ایک اے ڈی بی کا پیکج تھا, جو صرف تھا 3 عدالتوں کے, 2 لاہور میں اور 1 کراچی میں. وہ ماڈل کورٹس بن گئے تھے. میں نے کہا نو ماڈل کورٹس, 150 ملین. میں نے کہا آپ 4 صوبوں میں اس کو بانٹیں, مجھے ماڈل کورٹس. تو 4 صوبوں کو ری ڈو کیا, پورا پلان پھر سے کیا, وہ 150 سے 3.5 ملین ہو گیا. اور ہم نے 4 صوبوں کے لیے ہم نے اس کو بنایا کہ جتنے ہمارے سبارڈنیٹ کورٹس ہیں ان کی مرمت, ان کی چیزیں بہت
नए बिल्डिंग्स नहीं, सिर्फ मरम्मत। उनको लाइब्रेरीज चाहिए, उनको किताबें चाहिए, उनके पास टाइपराइटर्स नहीं थे, छत उनके ठीक से काम नहीं कर, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें ताकि हालात जरा सा बेहतर हो। एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम का पहला, ये दो तो बाकी और भी चीज़ें हैं, मगर ये दो में सबसे ज़्यादा इसको अहमियत दी। अच्छा मैम, आपने पॉलिटिक्स में रह के ये अच्छे काम किए, ये बिल्कुल काबिल तारीफ है। बड़ी अच्छा मुखालफत हुई इसकी। हाँ, ये आपसे पूछना था कि आपको यकीनन एक कहते हैं ना स्टिफ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा होगा। बहुत रेजिस्टेंस, यानी मुझे समझ नहीं आती थी कि रेजिस्टेंस कम क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं चीज़ बेहतर हो, मगर एक अजीब से क्योंकि रेजिस्टेंस इसकी थी, जो मेरा मुआयना ये था कि जो टेररिज्म चल रही थी वो फिर पकड़ में आ जाती, क्रिमिनल माफिया जो हमारे थे पकड़ में आ जाते और कोई ठीक ठाक फायदा उठा रहा था, तो नतीजा So people were actually brought to justice and they were afraid of this. They were afraid of this. और फिर जब मैं निकल गई हूँ, अफसोस से कहना पड़ता है कि एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम में रुकावटें पैदा की गई और जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो हमने यहाँ बनाए उसमें भी तब्दीलियाँ आ गई, मगर इंसान क्या कर सकता, जब तक है वो कर सकता है, जब वो निकल जाता है फिर दूसरी की जिम्मेदारी। And this brings me to my next question. तो मैम आपने पॉलिटिक्स छोड़ी क्यों? और उसके बाद ये भी सवाल है कि क्या आज के नौजवान को पॉलिटिक्स की तरफ इंक्लाइन होना चाहिए? Yes. अगर होना चाहिए तो उसके लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच, उनके बिहेवियर को कंटेन करने के लिए क्या ऐसा कुछ होना चाहिए? सबसे पहले जो कायदे आज़म ने बात की थी, मैं 1938 में उसके तरफ जाऊँगी। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का बहुत बड़ा एक इजलास हुआ था, उसके अंदर यही सवाल उठाया था बच्चों ने। कायदे आज़म साहब, कायदे आज़म का एक ही जवाब था, उन्होंने कहा देखिए मुहिम चल रही है बाहर सड़कों में, बड़े चला रहे हैं, अभी आपका काम है कि आप अपने तालीम और तालीमी मेयार के अंदाज के तौर पे अपने आप को बेहतर बनाएं और तैयार करें। आपके जितने शोबे हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे लॉयर्स हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, आपका काम है ठीक से पढ़ना ताकि आप क्वालिफाइड हो, चीटिंग कॉपिंग नहीं, क्वालिफाइड हो। जब क्वालिफाइड हो और आप मैदान में आएंगे और आप शुरू करेंगे तो आप बहुत सी सर्विसेज, क्वालिफाइड सर्विसेज आवाम के लिए लाएंगे, उसमें आपको भी पता चलेगा कि बहुत से मसले क्या हैं। जहाँ पे वकील हैं, खास तौर से वकील जो है वो इस चीज़ की शनाख्त कर सकते हैं, फिर वो सियासी पार्टी ज्वाइन करके आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन जब आप लीगल बैक, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वहाँ पे एकेडेमिया को अहमियत दीजिए, पढ़ाई को अहमियत दीजिए और स्किल पोटेंशियल को बढ़ा के उसको अहमियत दीजिए। जब आप आएंगे अपने प्रोफेशन में, उस चीज़ स्किल्स को और बेहतर कीजिए और उस मालूमात लेके उसमें काम कीजिए, गैर सियासी अंदाज से लोगों की मदद कीजिए और फिर सियासी पार्टीज में आके अपनी आवाज़ उठाएं कि खराबियाँ क्या हैं, उस मुहिम में शामिल हों। तो ये चीज़ है कि 3 मरहले हो गए, एक आपकी तालीम, उसके बाद जिसमें आपने बहुत मेहनत की, अपने आप को काबिल बनाया, फिर आप पहुँचे अपने प्रोफेशन के अंदर, वहाँ पे आपने तालीम हासिल करके तजुर्बा, वहाँ से आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ क्या खराबियाँ, कहीं सुनी पे नहीं, फिर आप शामिल भी हो जाए सियासी पार्टी में। मगर जब आप शामिल हो सियासी पार्टीज के साथ काम करना, सियासत अलग रहेगी, वो आपके प्रोफेशन को ख़राब नहीं करेगी, उसके अंदर सियासत नहीं आनी चाहिए, तो ये चीज़ सिखाएगी बाइफिकेशन। अच्छा मैम, वेरी क्विकली, आपने पॉलिटिक्स क्विट की? देखिए, पॉलिटिक्स का तस्वुर पाकिस्तान में ये है कि आप सियासी पार्टी ज्वाइन करें। हमें जो तस्वुर शुरू से दिया गया, ये ज़रूरी नहीं कि आप पार्टी ज्वाइन करें। हर शहरी पाकिस्तान का सियासत में है, शहरी हैसियत सियासी हैसियत, हर शहरी का काम है कि वो अपना आवाज़ उठाए। आप यहाँ बैठे हुए मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप इश्यूज उठा रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी, सब जितने हम इसमें मुलव्वस हैं सबकी जिम्मेदारी। तो ये काम हर शहरी का काम है और ये काम भी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये पब्लिक ओपिनियन को के सामने चीज़ें ला के पेश करता है और पब्लिक जो होती है उससे अपनी राय तैयार करती है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत है। हमारा काम है उनको सही इन्फॉर्मेशन देना। आजकल फेक न्यूज़ तो एक तमाशा बन गया है, झूठी खबरें, मगर वो नहीं होनी चाहिए। हमारा काम है कि हम पब्लिक के साथ अपना नाता जोड़ें और उनको चीज़ें बताएं। जब चीज़ें उनको मालूम होंगी तो फिर उसकी बिना पे उनकी भी जिम्मेदारी है कि जब इलेक्शन का वक्त आए तो सही लोगों को वोट दें।
بریانی, ڈھول, بس میں جانا, پبلک میٹنگ میں جا کے شور مچانا, جانے بننا, یہ سیاست نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ ہی سیاست ہے, میں بہت دیکھ چکی ہوں اور میں نے دیکھا کہ اس سے کچھ ملا نہیں, اور اس سے یہ ہوا اور تباہی آئی. تو اس وجہ سے میں مایوس تھی, اور میرے ذہن میں کہ ابھی بھی پاکستان کے حالات بہت زیادہ سنجیدہ ہے, بہت زیادہ سنگین ہے. جب میں نے جوائن کیا تھا تو میں کھل کے کہتی ہوں مشرف کے دور میں منسٹر بنی. مشرف صاحب کے دور میں بنی اس لیے کیونکہ میں دیکھ رہی تھی ٹیررزم کس طرح بڑھ رہا ہے, اور کسی سیاسی پارٹی کی دم نہیں تھی کہ ان کو سنبھال سکے, کسی کی دم نہیں تھی. اس کے بعد بھی جب ہم آگے مشرف صاحب کے بعد جب نیم سیاست شروع ہو گئی, پھر سیاست آ گئی, اس چیز کو کوئی سنبھال نہیں سکا, افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اور ابھی بھی جو ہمارے معاملات ہیں اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, اور میرے خیال سے یہ بہت بھاری کا اس میں ہمیں ہماری افواج پاکستان جو ہے وہ اس کو جو ہمیں تقویت دے کے صحیح معنی میں اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ ہم اس موڑ پہ آ کے کھڑے ہیں, ورنہ معاملہ بہت سنگین ہے. تو لہٰذا ہم سوچتے ہیں کہ بالکل ہم سب سیاست دان ہیں. اچھا میم, اب میرا لاسٹ سوال. اب آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کو پولیٹکس کی طرف انکلائن ہونا چاہیے, لیکن 1984 میں ریاض صاحب کے دور میں اسٹوڈنٹ یونینس پہ بین لگایا گیا تھا. تو جب آپ پولیٹکس میں تھی یا کیبنیٹ کا حصہ تھی, تو کیا آپ نے کبھی اس بین کو لفٹ کرنے کی کوشش کی یا پرپوز کیا کہ یہ بین ہٹا دیا جائے؟ دیکھیے, حقیقت یہ ہے کہ جب کمیونسٹ رول آتی ہے تو جو کمیونسٹ موومنٹس تھی انہوں نے اسٹوڈنٹس کو ایک پولیٹیکل گروپ بنا دیا, کیونکہ وہ ان کو استعمال کر رہی تھی یوتھ کو کہ وہ اس طرح کا. اس سے کوئی بات بنی نہیں. ون پارٹی اسٹیٹ ہے, ون پارٹی اسٹیٹ کے اندر آپ نیچے سے لے کے اوپر چلے جائیں, وہ طرز جو ہے اس میں بہت سے پٹ فالز ہیں, بہت سے نقصانات ہیں. پاکستان جیسے مزاج کے لوگ جو ہیں آزاد مزاج ہیں, ہمارے یہاں جمہوریت کو اہمیت دی جاتی ہے. بے شک ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے, وہ الگ ہے, مگر ہم اس کو سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں آزادی رائے کی ایک کیڑا موجود ہے, تو ہم بولتے ہیں, ہم سوچتے ہیں اور بند نہیں کر سکتے. اب بچے جو ہیں اسٹوڈنٹ یونینس میں, وہ سسٹم جو ہے وہ سسٹم کیا کرتا ہے کہ بچوں کو سیاست میں ملوث کر دیتا ہے, اور وہ پڑھائی سے کم ہو جاتا ہے. سیاست از فل ٹائم. یہ سوچنا کہ وہ فل ٹائم نہیں ہے, یہ بڑی غلطی ہے. آپ کو ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بلایا جاتا ہے. کیوں بلایا جاتا ہے؟ آپ اپنے نوجوان جو پارٹی کے اندر ہیں ان کو استعمال کیجیے, جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مت چھوڑیے. ان کا اس وقت کام ہے, جو قائد اعظم نے کہا, آپ اپنے آپ کو تیار کریں, آپ پڑھیں, مضبوط بنائیں, کوالٹی پیدا کریں. یہ اثاثہ بنے, اثاثہ کل کے لیے, آج کے لیے, کل کے لیے. تو یہ اثاثہ جب بنے گا تو باہر کے ملکوں میں آپ کو پتا ہے وہاں پہ یونینز الاؤڈ ہیں. وہاں پہ یونین کا مطلب ہے کہ ہم ایک یونین میں ہیں تو آپ کو ایک حکم آئے گا تو جتنی کالجز میں ہم سب میں ایک آرڈر آ جائے, یہ منع ہے. وہاں پہ ہے کہ آپ اپنی اسٹوڈنٹ کاؤنسل, ہر ادارہ اپنی اسٹوڈنٹس کاؤنسل بنائے, اس کے اوپر کسی اور ادارے کی لگام نہ لگے. ٹھیک ہے. اب آپ اپنے اندر بیٹھ کے بہت سے مسئلوں کو اٹھائیں گے, آپ سیکھیں گے, آپ کو آزادی ملے گی. اس آزادی میں آپ کو وقت ملے گا پرکھنے کے لیے کہ کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز غلط ہے. آپ کے اوپر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل یونین کا آرڈر نہیں آ جائے گا. آپ کہیں گے کہ نہیں ہم اس کو پسند نہیں کرتے, اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ نہیں اب بینر بناؤ اور اس کے حق میں جلوس میں آؤ. آپ تو بالکل اوور رائڈ ہو گئے. انڈیپینڈنٹ تھاٹ. تو ایکیڈیمیا جو ہوتا ہے اس میں ایکسلنس, کوالیفیکیشن, اور تیسری چیز جو آپ کی ہے وہ یہ ہے آپ اپنے تھاٹس کو جمع کریں, آرگنائز کریں آپس میں اپنے پیمانے پہ. اس میں آپ کو بہت سی چیزوں کی تربیت ملے گی, سمجھ آئے گی. پھر آپ ایک مکمل شہری کے طور پہ میدان میں آئیں. وہ مرحلہ جو ہے اس کے اوپر آپ کی فلانی اسٹوڈنٹ یونین, فلانی اسٹوڈنٹ یونین, فلانی اسٹوڈنٹ یونین کا فرمان آ گیا اور آپ کو جلوس میں جانا پڑا, یہ آپ کسی کے ہماری نہیں بنتے. تو تب جب اسٹوڈنٹس کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو ایک میچور اسٹوڈنٹ ہوتا ہے,
جیسے آپ کو باہر کے ملکوں میں جب وہ نکلتے ہیں پھر تو ان کو زیادہ مشکل ہوتا ہے. Thank you very much, ma'am. Thank you very much for giving us time. Thank you.